पाकिस्तान आज न्यूजीलैंड से 4-1 से T20 सीरीज़ हार चुका है। बुरी तरह शिकस्त से दो चार हो चुका है। और पाकिस्तान जो है तो उसकी शिकस्त की वजूहत क्या हैं, आज उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मैं समझता हूं कि ये जो आज की जो शिकस्त है ये हमारी कोलेक्टिव जो है तो फेलियर है। ये कोलेक्टिव फेलियर है जिसकी वजह से हम इस शिकस्त से दो चार हुए। इसमें आप देखें हमारी मैनेजमेंट है, जो पीसीबी की मैनेजमेंट है उसका भी कसूर है। आप देखें इसमें सिलेक्शन कमेटी का कसूर है। हमारे जो है तो हमारे जो कोच हैं उनका भी कसूर है इसमें। आज इसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ कर लेता हूँ। सिलेक्शन कमेटी, आप देखें कि अब सिलेक्शन कमेटी ने इन बच्चों को सिलेक्ट कर दिया और इनको जिन्होंने उधर का टूर ही नहीं किया था, उन्होंने न्यूजीलैंड की पिचों का आइडिया ही नहीं था। वो यहाँ फ्लैट पिचों के ऊपर बैटिंग कर रहे थे और यहाँ पे अच्छा स्कोर कर रहे थे। इनको यहाँ से उठा के न्यूजीलैंड की तेज़ पिचों के ऊपर भेज दिया, तेज़ और बाउंसी पिचों के ऊपर। अब न्यूजीलैंड को उनको उनको तो रीड ही नहीं किया हुआ था इन्होंने, और वहाँ पे ये है कि ये इनका परफॉर्म इनके लिए मुश्किल था ना, इसलिए कि इन्होंने वो उस किस्म की पिच का सामना ही नहीं किया था। यहाँ पे फ्लैट पिचें थी और यहाँ से उठ के तो हमारे ये खिलाड़ी बच्चे जो थे इनको उठा के इनको सेलेक्ट करके तो मुश्किल पिचों के ऊपर ना भेज दिया है हमारी सिलेक्शन कमेटी ने। अब वहाँ पे जाके तो जब इनको तेज़ और बांसी पिचों का सामना करना पड़ा तो ये वहाँ पे फेल हो गए। तो उसके ऊपर जो है तो इन बच्चों का कसूर नहीं है, चूँकि इन्होंने पहले वहाँ पे खेला नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमारी जो है तो सिलेक्शन कमेटी का भी कसूर है। और उसके बाद जो हमारे कोचेज़ थे, अब आप देखें कि कोचेज़ वहाँ पे गए हैं, वो पिच को रीड करते हैं, वो भी नहीं रीड कर सके उस पिच को। बदकिस्मती ये है कि वो भी नहीं रीड कर सके हैं वहाँ पे। अब आप देखें कि यहाँ पे अज़हर महमूद है। अब अज़हर महमूद पाकिस्तानी टीम के बॉलिंग कोच है। आप देखें बॉलिंग के हवाले से ना, पाकिस्तान बॉलिंग में जो है तो दुनिया में माना जाता था। दुनिया अगर पाकिस्तान की कामती थी तो वो बॉलिंग से कामती थी। अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है तो वो तो बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और इससे भी गई गुजरी हो रही है। और इसकी जब क्या कसूर है ना, वजह क्या है? ये अज़हर महमूद अगर डिलीवर नहीं कर सकते तो इसको खुद फैसला करना चाहिए। अब देखें उससे पहले जसन क्लिस्पी थे, ये ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए हैं, वहाँ पे वो जीत के आए हैं सीरीज़। 22 साल के बाद यही बॉलर थे, जीत के आए। और उसके बाद जो है तो वो यहाँ वहाँ पे वनडे सीरीज़ जीते। और इसी तरह ना वो उन्होंने साउथ अफ्रीका का दौरा किया, वहाँ पे भी ना वनडे सीरीज़ जीत के आए हैं। तो अब इसको इस टीम को आखिर हो क्या गया कि इसकी बॉलिंग जो है तो वो बिल्कुल ही ना पाकिस्तान के अंदर चल रही है, ना वो न्यूजीलैंड के ऊपर अंदर चल रही है, ना वो दुबई में चल रही है। इसकी वजूहत क्या है? ये डिलीवरी का जो है तो मैं समझता हूँ कि ये डिलीवरी की हमारी जो कोचेस की डिलीवरी है तो वो फेलियर है। तो इसके बाद आप देखें कि हमारे ये जो बच्चे हैं, अब इनको वहाँ पे जो है तो वो डिलीवर नहीं कर सके, तो ये ना हो कि अब आने वाले दौर में जब ये पीएसएल के बाद बांग्लादेश की टीम आ रही है पाकिस्तान में ना, यहाँ पे आके तो वो सीरीज़ खेलेगी, हो सकता है कि वहाँ पे ये नज़र ही ना आए। अब इनका मुस्तकबिल जो है तो वो भी दाव पे लग चुका है। इसलिए इनके साथ इस तरह ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। इनको यहाँ की पिचों के ऊपर, चूँकि वो मुश्किल पिचों के ऊपर खेल के आए हैं, यहाँ पे वो उम्मीद है कि वो अच्छा रिजल्ट देंगे। और इनके कैरियर के साथ नहीं खेलना है, इन बच्चों के कैरियर के साथ नहीं खेलना है। इनको बांग्लादेश की ये जो सीरीज़ है इसके ऊपर मौका दें, उसे मौका देना चाहिए। जब आप यहाँ पे उसे मौका देंगे तो आगे आने वाले दौर में हमें फ़ायदा होगा। उसका फ़ायदा ये है कि हमें जो है तो एशिया कप जो है तो वो भी दुबई में, उसकी पिचें भी तकरीबन पाकिस्तान के साथ मिलती जुलती है। वहाँ पे ये हमें अच्छा खासा ना बेंच स्ट्रेंथ भी हो जाएगी, चूँकि साइम अयूब भी उस वक्त तक तैयार हो जाएंगे, फिर फ़खर जमान भी तैयार हो जाएंगे, तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ के साथ साथ ये खिलाड़ी भी हो जाएंगे, तो अच्छी ग्रूमिंग हो जाएगी। तो इसलिए इनको जो है तो अभी इनको बांग्लादेश के ये माइंड सेट में रखें कि बांग्लादेश पे इनको ना जो सीरीज़ आ रही है पाकिस्तान में, तो इसमें इनको मौके देना चाहिए, मौका। और उसके बाद जो है तो हमारा जो है तो इन्हीं पिच्चों के ऊपर जो है तो पाकिस्तान की पिच्चों के ऊपर ही जो है ना इसी किस्म की पिचें हैं श्रीलंका में, जहाँ पे वर्ल्ड कप होना है। तो उस वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए भी इन बच्चों को ना अभी मौका और देना चाहिए ना,
کیونکہ یہاں سے اٹھا کے آپ فوراً آپ نیوزی لینڈ کی تیز اور باؤنسی پچوں کے اوپر بھیج کے وہاں پہ وہ فیل ہوئے ہیں تو آ کے تو ان کو غائب ہی کر دیا. تو ایسا نہیں کرنا ہے. پاکستان کا زیادہ تر بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایک آدھ کوئی کرتا ہے تو پھر وہ غائب ہو جاتا ہے, اس کا تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے وہ پھر. تو ایسا ان بچوں کے ساتھ, ان کے مستقبل کے ساتھ نہیں کرنا, اور ان کو ابھی موقع دینا چاہیے. اور یہ جو بنگلہ دیش کی سیریز ہے اس کے اوپر بھی اس کو موقع دینا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جناب ایک تو سلیکشن ہو گئی ہے, اس کے بعد جو ہماری کوچز سٹاف ہے, بیٹنگ کوچ ہے, بیٹنگ ایک بندہ ٹیکنیکلی طور پہ فیل ہو رہا ہے تو اس کا کوچ کا کیا ہے مقصد کہ وہ اس کو اس سے دور کرے اور اس کو بار بار پریکٹس کرائے, اس کو کھڑا ہونے کی, ان کو باؤنسر کھیلنے کی, اور اس کو جو ہے تو دوسری شارٹ پچ گیندیں ہیں, یارکر ہیں, یہ ساری کھیلنے کی اس کے, اور اس تیز پچ کے اوپر جو ہے تو پریکٹس کرائے, اور اس کو تو بتائے کہ ایسے جناب اس کو کھیلا جاتا ہے, ایسے اس گیند کو کھیلا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ بھی ایک میچ میں فیل ہوئے تو کم از کم دوسرے میں آپ ان کو پالش کرتے, تیسرے میں کرتے, چوتھے میں کرتے, پانچویں میں کرتے, لیکن نہیں, بالکل نہیں ہے. اور اگر وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیوزی لینڈ کے اس مشکل ٹور کے اوپر اگر کوئی مضبوط ترین بیٹسمین تھا تو وہ پاکستان کا کیپٹن تھا, اور جو سلمان علی آغا جس نے پرفارم کیا ان پچوں کے اوپر, سلمان علی آغا نے پرفارم کیا. باقی کوئی جو ہے تو وہ اس طرح خاطر خواب پرفارم نہیں کر سکا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بالنگ میں آپ دیکھیں کہ وہ کوچز کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ٹیم کو اتارتے ہیں, سلیکٹ کر کے میدان میں اتارتے ہیں, اب آپ دیکھیں کہ مسلسل فیل ہو رہے ہیں وہ کھلاڑی, ان کو آزما کے لاسٹ کے اوپر جو ہے تو سفیان مقیم کو دیا ہے. اب سفیان, آپ دیکھیں کہ لاسٹ میچ کے اوپر سفیان مقیم نے صرف 2 اوور کیے, 2 اووروں میں 6 رنز دے کے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, جس کے لیے یہاں پہ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی پچوں میں جو ہے تو چیمپئن ٹرافی میں اس کو سلیکٹ کرو, اس کو ٹیم کا حصہ بناؤ, لیکن نہیں بنایا گیا. پھر ادھر نہ نیوزی لینڈ کے دورے پہ نہ یہاں پہ فاسٹ پچیں ہیں, وہاں پہ اس کو دے دیا, لیکن وہاں بھی اس کو نہ کوئی میچ نہیں کھلایا گیا. لاسٹ میچ اس کو کھلایا گیا اور نہ لاسٹ میچ میں اس نے پرفارم کر دیا. یعنی جو میچ اس کو کھلاتے ہیں وہ پرفارم کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو اس لیول کے اوپر کنسیڈر کرتے ہی نہیں ہیں. اب 8 اووروں میں دیکھیں 132 رنز 10 اووروں میں بنایا ہمارا, جس میں نہ 2 اوور تو اس کے ہیں, 2 اووروں میں 6 رنز بنائے, باقی 126 رنز کس صرف 8 اووروں میں بنایا, صرف 8 اووروں میں. اور اس میں شاداب خان کی پرفارمنس دیکھیں, یعنی شاداب خان کو پریفر کیا گیا ہے جناب اس کے اوپر, بالنگ کے اوپر. یہ دیکھیں شاداب کے کتنے چھکے اس نے کھائے ہیں. شاداب کی بیٹنگ آپ دیکھ لیں, شاداب کی بولنگ آپ دیکھ لیں, شاداب کا ڈومیسٹک آپ دیکھ لیں, وہاں سے ڈومیسٹک میں وہ فیل ہے. یہ اسی فیلئر کی بنیاد کے اوپر اس کو نکالا گیا تھا, اور وہ اسی طرح فیل اٹھا کے ابھی اس نے وہ پروسیس مکمل ہی نہیں کیا تھا, وہاں سے اٹھا کے واپس وائس کیپٹن بنا دیا. اور وائس کیپٹن کے آپ کے سامنے اس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے 5 T20 سیریز کی. تو ایک یہ جو ہے نا یہ سلیکشن, اور یہ اس کے بعد جو ہے تو بیٹسمینوں کی بھی ذمہ داری آتی ہے کہ اگر ان کو کوئی کمزوری نظر آتی ہے کہ بھائی میرے اندر یہ خامی ہے, میں باؤنسر کو نہیں کھیل سکتا, میں وکٹ کے اوپر ٹھہرنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, میں بلے کو کیسے پکڑوں, میں سکور کو کیسے کروں, تو وہ اپنے کوچز سے خود بھی کرے, خود بھی پریکٹس کرے. تو وہ بھی نہیں ہے, یعنی چونکہ سیکھنے کا مراحل ہی نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک دوسرے سے یہاں پہ بڑی بڑی ٹیموں کے پاس, بڑے بڑے بیٹسمینوں کے پاس, آپ نیوزی لینڈ کے بیٹسمینوں کے پاس چلے جاتے. اگر پاکستان کے کوچز آپ کو کوئی بریف نہیں کر سکتے تھے, پاکستان کے بیٹسمین آپ کو نہیں کرتے ہیں, تو آپ نیوزی لینڈ کے بیٹسمینوں کے پاس چلے جاتے, وہ گائیڈ کرتے. یہاں پہ پاکستان کے دیکھیں شین وان عبد القادر سے سیکھنے کے لیے آیا تھا, لاہور میں آیا تھا, اس کے گھر گیا تھا سیکھنے کے لیے. وسیم اکرم سے لوگ سیکھتے ہیں, وقار یونس سے لوگ سیکھتے ہیں. تو آپ میں نہ وقار یونس, نہ وسیم اکرم, نہ کوئی اور, یعنی فاسٹ بالنگ کے اوپر بھی ہمیں کوچز کی ضرورت ہے. وہ فیل ہے, شاہین آفریدی فیل نظر آ رہا ہے. آج وہ محمد علی بیچارہ, وہ بھی اس کو گائیڈ لائن کرنے کی ضرورت ہے. وہ اچھا بالر ہے, اس کو گائیڈ کی ضرورت ہے تھوڑی سی. اس طرح جانداد جو ہے تو وہ ہمارا اچھا ہے, نہ بالنگ کر رہا تھا, لیکن وہ گائیڈ ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے گیند کہاں پہ پھینکنی ہے, کہاں پہ نہیں ہے.
لیکن وہ بھی اس طرح جو ہے کہ ہمارے جو فیلئر ہے یہ کولیکٹیو فیلئر ہے، اور اس میں جو ہمارے کوچز کی بھی قصور ہے، ہمارے جو ہے تو ہمارے سلیکشن کمیٹی کی، اور اس کے بعد یہ بیٹسمینوں کی آتی ہے۔ لیکن یہ بیٹسمین تو چونکہ یہ بیٹسمین تو نئے تھے، ان کو ایک اور چونکہ مشکل پچ تھی، پہلا دورہ تھا ان کا، تو اس لیے پہلے دورے میں ناکامی ہو گئی ہے، وہ اس کو واپس دوبارہ زمبابوے کے اس ٹور کے اوپر ان کو آزمایا جائے۔ اگر یہاں بھی نہ کر لیتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے تو ان کا ریپلیس کی جائے، ورنہ ان کو موقع ایک اور دینا چاہیے نا ہمیں۔ تو یہ جو ہے تو اس وقت ہم اپنے ان کھلاڑیوں، نوجوان کھلاڑیوں کے میں بیک میں ہوں کہ ان کا جو ہے کیریئر کہیں داؤ پہ نہ لگ جائے، یعنی اس مشکل پچ کے اوپر، اس مشکل دور کے اوپر وہاں پہ کھیل کے تو وہ آئیں اور پاکستان کے فلیٹ پچوں میں وہ غائب ہو جائے، تو یہ ان کے ساتھ بھی بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ تو یہ ایک تو ہمارے سفیان مقیم کو جو ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ موقع دیا جائے۔ 2 اووروں میں چپمین کو آؤٹ کیا، ایلن کا آؤٹ کیا، اور جب اس وقت آؤٹ کیا جب بالکل بے بس سے سارے بالرز بے بس تھے، اس کے بعد سفیان مقیم کو کھلایا گیا، اس کو بالنگ دی گئی ہے، یعنی اس کو آزمایا بھی نہیں اس طرح گیا ہے۔ آپ دیکھیں ابرار پہلا اوور کر رہا ہے، خوشدل شاہ پہلا اوور کر رہا ہے، آپ کا پہلا اوور جو ہے تو محمد علی نے جب کیا، وہ جانداد نے کیا تو اس کو 18 رنز پڑے، دوسرا اوور کیا ہے اس کو 14 رنز پڑے، پھر عارث رؤوف نے بالنگ کی، اس کو بھی پڑی۔ تو اس وقت آپ اس نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کرتا ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو لاسٹ کے اوپر سب یعنی آزما کے بے بس ہو کے تو پھر اس کو دے دیتے ہیں، لیکن اس نے جاتے ہی پھر بھی پرفارم کیا، ڈیلیور کر دیا، اور 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر دیا 2 اووروں میں 6 رنز دے کے۔ تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس سفیان مقیم کو کہ اس مشکل کنڈیشن میں بھی اس نے وکٹیں لی ہیں۔ اور باقی یہ ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کے جو ہمارے پرانے کھلاڑی ہیں، لیجنڈری کھلاڑی ہیں، جو جس طرح ہم کوچ کر رہے ہیں نا، یونس خان ابھی افغانستان کی کوچنگ کر رہا ہے، ان کو بلائیں اپنے، یہ پاکستان ہے، پاکستان کے یہ کھلاڑی ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اور ان کو جو ہے تو اکٹھا بٹھا کے پرانے کھلاڑیوں سے بھی مشورہ کر کے تو ایک زبردست جو ہے تو ٹیم کو جو ہے تو وہ سلیکٹ کر کے تو اس کو میدان میں اتارے ہیں۔ ابھی پی ایس ایل ہو رہی ہے، اس میں بھی کچھ کھلاڑی آ جائیں گے، تو اچھی ٹیم جو ہے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہو، ہمیں یہ نہ لگے کہ یہ زمبابوے سے بھی گئی گزری ٹیم ہے۔ اگر ہم اسی طرح اپنی انا کے اوپر رہے کہ میں اپنی انا میں ہوں، میں جو فیصلہ کر رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، باقی جو سارے کہہ رہے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کر رہی ہے، پاکستان کی پرنٹ میڈیا کر رہی ہے، الیکٹرانک میڈیا کہہ رہی ہے، یا دوسرے لیجنڈری کھلاڑی کہہ رہے ہیں، ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے، میں نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کی طاقتور ٹیمیں تھیں، یہ ویسٹ انڈیز دنیا کی طاقتور ٹیم تھی، 2 ورلڈ کپ چیمپئن تھی، وہ اس کی کیا حالت بن گئی تھی؟ وہ اب سروائیو کر رہا ہے، وہ واپس اس لیول پر پہنچنے کے لیے اس کو ابھی وقت چاہیے۔ ہم آہستہ آہستہ جناب آپ ایک ٹاپ لیول کی ٹیم جو آہستہ آہستہ یک دم جب گرتی گرتی پیچھے آ رہی ہے، جس سے دنیا مقابلہ کرتے ہوئے جناب گھبراتی تھی، وہ اب پیچھے آ رہی ہے۔ تو یہ کیا وجوہات کیا ہے؟ ہمیں اپنی انا نہیں، پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے، پاکستانی ٹیم کے بارے میں سوچنا ہے، اپنی ذاتی انا کو پیچھے رکھیں، پہلے پاکستان کو سمجھیں، پاکستانی ٹیم کے بارے میں سوچیں، پاکستانی عوام کے بارے میں سوچیں۔ یہ 25 کروڑ عوام کے دل کی دھڑکن ہے یہ پاکستانی ٹیم، تو اس کی دل کی دھڑکنیں نہ بند کریں، اس کے اوپر سنجیدہ طریقے کے ساتھ آپ فیصلہ کریں کہ ہم نے پاکستان کی ٹیم کو کیسے اوپر لے کے آنا ہے۔ اس کے لیے پرانے کھلاڑیوں کو اور پھر ان سے بھی مشورہ لیں، اور خود بھی بیٹھ کے مینجمنٹ، سلیکشن کمیٹی، کوچز، یہ بیٹھ کے تو ایک اچھی جو ہے تو پاکستانی ٹیم کو امید ہے کہ آئندہ نیکسٹ جو سلیکشن ہوگی اس میں ان بچوں کو بھی نہ کنسیڈر کرنا ہے۔ یہ باصلاحیت کھلاڑی ہیں، لیکن مشکل پچوں کے اوپر ان کو نہ آزمایا گیا ہے۔ اب آپ کو سلیکشن کرتے ہوئے سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے تو وہ دورہ ہی نہیں کیا تھا پہلے، تو ان کو اٹھا کے وہاں پہ اگر وہ فیل ہو تو پھر غائب ہی ہو جائے۔ ایسا کام بھی نہیں کرنا ہے، یہ بیلنس رکھنا ہے آپ نے، اور بیلنس رکھ کے پاکستانی ٹیم کی خدمت اور سلیکشن کرنی ہے۔ اور یہ جو آپ سلیکشن کریں گے بیلنس رکھ کے کریں گے تو یہ پاکستان کی خدمت ہوگی۔
تو آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر فخر محسوس کریں کہ میں اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں، اس کو کچھ دے رہا ہوں. اس کے اوپر آپ کا ایک آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہوئی ہے. آپ کوچ ہے، آپ سلیکشن ہے، آپ مینجمنٹ میں ہیں، تو اللہ نے آپ کو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں کہ آپ اس ملک کے لیے کردار ادا کریں. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے. اس کردار کو آپ پازیٹیو طریقے سے ادا کریں تاکہ پاکستان کا نام روشن ہو. امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. خوش رہیے، آباد رہیے، اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے.